बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हाज़रीन मोहतरम, सिलसिला तदरीस कुरान के 46वें सबक का आगाज़ करते हैं। पिछले सबक में मस्तर का जो वज़न इन्फ़िआल पर होता है, जिसका सांचा इन्फ़िआल के वज़न पर बनता है, जैसे उर्दू के मसादिर इनकिसार वगैरह, उसकी माजी इनफ़ाला होती है, मुज़ारे यनफ़अलु होता है। अब उसकी मिसालें माजी से फिर मुज़ारे से। माजी की एक आध मिसाल पिछले सबक में गुजर चुकी, अब माजी की कुछ दूसरी मिसालें कुरान करीम की आयत से। तो देखिए आपके सामने ये आयत करीमा स्क्रीन पर मौजूद है। इज़म बासा अशक़ाहा। इज़ा के माने तो जब, कई बार हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इम बासा, बासा सादा फेल, सामने आप जैसे बोर्ड पर देख रहे हैं। बासा उसने उठाया, लफ्ज़ ये माने इसके हैं ही रेस्ड, उसने उठाया। इसी से इसमें फ़ाइल हुआ बाइस। उर्दू में हम इसके माने सबब लेते हैं और ठीक है, यानी वो चीज़ जो किसी चीज़ को उठाए, जो किसी को उठाने का, किसी चीज़ को पैदा करने का सबब बने। मबऊस इसमें मफूल हुआ। हम अंबिया के बारे में ये लफ्ज़ बोलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया अल्लाह करीम ने नबी के तौर पर अहले मक्का की तरफ और फिर अहले आलम की तरफ। बेसत बास ये मस्तर होता है। तो बासा उसने उठाया, बाब इन्फ़िआल बनेगा तो उसके शुरू में इन का इजाफा हो जाएगा। इम बासा वो उठा। जैसे कसरा उसने तोड़ा, इन कसरा वो टूटा। तो यहां पर इस आयत में जब उठा, इसका फाइल है अशक़ाहा। इम बासा फेल और उसका फाइल अशक़ाहा। कौन उठा? कौम का बदबख्त तरीन शख्स। हा की ज़मीर वाहिद और मुअन्नस की है, इसलिए कि अरबी में कबीले की तरफ, गिरोह की तरफ, जमात की तरफ, उम्मत की तरफ ज़मीर जो इस्तेमाल होती है, जो राजी होती है, वो वाहिद मुअन्नस हुआ करती है। अशक़ा इसमें तफजील का सिगा। शक़ी बदबख्त, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। अशक़ा जैसे अली के माने हैं बुलंद, आला सबसे बुलंद। रफ़ी के माने हैं बुलंद, रिफत वाला। अरफा सबसे बुलंद। इसी तरह ये हो गया सबसे बदबख्त शक़ी से। तो कौम का सबसे बदबख्त शख्स उठा। इसमें जिस वाक़े की तरफ इशारा है वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का है कि जब उनकी कौम के लोगों ने रब करीम की हिदायत के बरक्स, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नसीहतों के बरक्स उस ऊँटनी को जिसे मुअज्ज़े के तौर पर उस कौम को अता किया गया था हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त पर, और ख़ुद उस कौम के मुतालबे पर, जब वो उसके साथ शरारत पर कमर बस्ता हुए, तो उनमें से बदबख्त तरीन शख्स जो था वो उठा ताकि उस ऊँटनी को जाकर उसकी कोंचे काट दे। अगली मिसाल देखिए। फन फलका फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। फन फलका पस फट गया। फलका सादा फेल, इससे इसमें फाइल होता है फालिक, फाड़ने वाला। कुरान पाक में अल्लाह ताला का नाम भी है फालिकुल इस्बाह, सुबह को फाड़ने वाला, जो तारीकी को फाड़कर उसमें से सुबह के नूर को तुलू करता है। इन फलका फट गया, फन फलका पस फट गया। कौन फट गया? ये इशारा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस सफ़र की तरफ कि वो मिस्र से निकले हैं अपनी कौम को साथ लेकर। समुंदर के किनारे पहुंचते हैं, वहां कौम परेशान होती है, फ़िरौन का लश्कर ताक़ुब में है। तो हज़रत मूसा उन्हें तसल्ली देते हैं कि हमारा रब हमारे साथ है, वो कोई रास्ता पैदा करेगा। क्या हुआ? तो समुंदर जो था वो फट गया। गोया फन फलका में इसमें वो फट गया में जो वो की ज़मीर है वो समुंदर के लिए। फकाना और वो हो गया, यानी समुंदर। कैसे हो गया? काना इसका रूट या मादा काफ वाव नून है, यानी कौन। उर्दू वाला सवालिया हर्फ कौन नहीं,
بلکہ کون و مکان آپ کہتے ہیں نا، اور کون کے معنی ہستی، ہونا، کانا وہ ہوا، کون اس سے مصدر ہے، اور اسی سے اس میں فاعل کائن، کانا، اسی سے اس میں فاعل ہوا کائن جو موجود ہو، کائنہ مؤنث اور کائنات اس کی جمع، کائنات ہم اردو میں بولتے ہیں۔ مکان جو ہم ہر وقت بولتے ہیں وہ اسی سے اس میں ظرف ہے، ہونے کی جگہ، جہاں کوئی چیز موجود ہو، مقام کسی چیز کے موجود ہونے کا، وہ مکان ہو گیا۔ فکانا پس ہو گیا، یعنی سمندر، کیسے، کون ہو گیا، کلو فرقن، جب سمندر پھٹ گیا، فکانا تو ہو گیا، اور اس کا فاعل کون ہے، کلو فرقن، اسی لیے کلو کی لام پر پیش ہے، فاعل پر پیش ہوتا ہے نا، برابر آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ کلو فرقن، ہر فرق، فرق کے معنی حصہ، ٹکڑا، بخرا، پورشن، جب پھٹ گیا سمندر تو ہر حصہ جو تھا، دو حصے ہو گئے، ہر حصہ ہو گیا کالطود العظیم، کاف کے معنی مانند، حرف جر ہے، اب پڑھ چکے ہیں، حرف تشبیہ ہے، طود ٹیلا، اتباد اس کی جمع ہے، بہت بڑے ٹیلے کی مانند، عظیم بڑا، کالطود العظیم، بہت بڑے ٹیلے کی مانند، پہاڑ کی مانند، طود پہاڑ یا ٹیلا، اور اس کی جمع ہوتی ہے اتواد، جیسے طور کی جمع اتوار ہوتی ہے نا، طور کے معنی طریقہ، اس کی جمع اتوار، طور اتوار ہم اردو میں بولتے ہیں، ایسے ہی طود پہاڑ، اس کی جمع اتواد۔ تو سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر حصہ جو تھا، جب دو حصے ہو گئے تو اس میں سے ہر حصہ، سمندر پھٹا ظاہر ہے، ایسے نظر آتا تھا جیسے بہت بڑا پہاڑ ہو ہر حصہ۔ اگلی مثال دیکھیے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقترب قریب آ گئی، الساعۃ ساعت، وانشق القمر، یہاں لکیر ہے وانشقہ کے نیچے، باب انفعال کی مثال ہے یہ، انشقہ، شقہ اس نے چیرا، اس نے شق کیا، شق کرنا تھا اردو میں بھی بولتے ہیں، زمین کا سینہ شق ہو گیا، تو شق چیرنا، انشقہ چر جانا، شقہ اس نے چیرا، انشقہ وہ چر گیا، شین قاف قاف، یہ مادے کے 3 حرف ہوئے، وانشقہ اور چر گیا، پھٹ گیا، القمر چاند، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اب یہاں پر جو انشق القمر ہے اس کے 2-3 مفہوم ممکن ہیں، ایک تو یہی کہ قیامت، اس کو آپ استقبال میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب قیامت قریب آئے گی اور چاند پھٹ جائے گا، اس میں۔ دوسرا، جیسا کہ یہاں ماضی میں ہی استعمال بھی ہوا ہے، اور جیسا کہ اس آیت کے بعد جو دوسری آیت آ رہی ہے وہ اس مفہوم کی تائید کرتی ہے، اس دوسرے مفہوم کی جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں، یعنی اس میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جسے ہم شق قمر کا معجزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مطالبہ پر چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور چاند کے اس خاص وقت میں، اس خاص ساعت میں 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر جو ماہرین علم نجوم ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں، ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، حالانکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ واقعہ عرب میں کیسے ہو رہا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت جو ہے، القمر ہی سورت کا نام ہے، اقتربت الساعۃ، ساعت قریب آ گئی، وقت گھڑی قریب آ گئی اس معجزے کے ہونے کی، اس کنٹیکسٹ میں، اس سیاق و سباق میں، اور قمر چاند پھٹ گیا، چر گیا۔ اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے فَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو پھر بھی منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کھلا سا، یہ تو جادو ہے، طلسم ہے، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس دوسری آیت سے بھی تقویت ملتی ہے اس مفہوم کو کہ یہ آیت جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
وہ اعجاز بیان کیا جا رہا ہے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ گیا. لفظی معنی کیونکہ ماضی کا صیغہ ہے. اذا السماء، جب آسمان، انفطرت، پھٹ گیا. اور سما یاد رکھیے کہ عربی میں مؤنث، آسمان جو اس کا ترجمہ ہے اردو میں ہم مذکر بولتے ہیں، لیکن سما کا لفظ جو ہے جیسے ارض کا بھی، ارض بھی زمین، سما آسمان، یہ دونوں لفظ عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں. زمین تو ہمارے یہاں بھی مؤنث ہوتا ہے زمین کا لفظ، لیکن عربی میں آسمان کے لیے سما کا جو لفظ ہے وہ بھی مؤنث ہے، تو اسی لیے شروع میں ضمیر واحد مؤنث کی ہے. اذا السماء انفطرت، اور جب آسمان پھٹ گیا. جب اذا کا لفظ آتا ہے شروع میں، خاص طور پر یہ یاد رکھیے، تو اکثر ماضی کے معنی مضارع کے، مستقبل کے معنی میں ہوتے ہیں، مستقبل کے معنی میں ہوتے ہیں. تو یہاں بھی ہم اس کا ترجمہ اسی طرح کریں گے. اور جب آسمان پھٹ جائے گا، اور یہاں پر آیات، نشانیاں، علامات بیان ہو رہی ہیں قیامت کی. اگلی مثال دیکھیے. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. مثال اس میں باب انفعال کی کون سی ہے؟ ذرا غور کیجیے. انقدرت، یہ باب انفعال کی مثال ہے ماضی کی. واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اذا الشمس، جب سورج. شمس کا لفظ معنی اس کے سورج، آفتاب، یہ بھی عربی میں مؤنث ہے. قمر کا لفظ مذکر ہے لیکن شمس مؤنث ہے. اسی لیے اس کے ساتھ جو فعل ہے کورت، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واحد مؤنث کے صیغے میں ہے. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. اب کورت کے معنی لپیٹ دیا جانا کیسے ہے؟ دیکھیے روٹ جو ہے اس کا وہ کاف واو رے ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ، کاف واو رے. اور ماضی اس کی سادہ ماضی جو ہے وہ کارا ہوگی. کارا، کاف الف اور رے، کارا. مضارع یکورو، اور کورن مصدر اس سے. جیسے ہوتا ہے قالا، اس نے کہا، یہ تو آپ زیادہ جانتے ہیں اس کو. یقولو، وہ کہتا ہے. اور قول اسی سے مصدر ہوتا ہے، کہاوت، جو بات کہی جائے. تو کارا کے معنی ہوتے ہیں لپیٹنا. جب ہم بولتے ہیں عربی میں عام بولا تھا کار العمامہ تھا، اس نے پگڑی کو اپنے لپیٹ، جیسے پگڑی کے بل دیے جاتے ہیں نا، جیسے پگڑی کے بل دیے جاتے ہیں، ایسے لپیٹنا جو ہے وہ اس کے گویا مفہوم میں شامل ہے. کبارا، اس سے باب تفعیل ہو گئے. آپ جانتے ہیں درمیانی حرف کو 2 دفعہ پڑھا، واو کو، کبارا. اور اس سے یہ فعل مجہول ہو گیا. کبارا، اس نے لپیٹا. کویرا، وہ لپیٹا گیا. کویرت، وہ لپیٹی گئی. وہ لپیٹی گئی کیوں؟ اس لیے کہ شمس کا لفظ مؤنث ہے. جب لپیٹا گیا سورج کو، اب اس کے معنی کیا ہو؟ سورج کو لپیٹا گیا. یہ بھی ظاہر ہے یہاں بھی اس آیت میں بھی یہ علامات بیان ہو رہی ہیں قیامت کی. تو میرے دل کو جو لگتی ہے بات، جو بہت سے مفسرین نے بیان کی ہے، یہ کہ جیسے آپ تہ درتے کسی چیز کو لپیٹتے ہیں تو وہ چھپتی چلی جاتی ہے. تو گویا جب کہ سورج بھی تاریک ہو جائے گا، اس کی روشنی کم ہوتی ہوتی معدوم ہو جائے گی. جب سورج کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا کہ اس کی روشنی معدوم ہو جائے گی. اور اس کے بعد وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے، نجم ستارہ، نجوم بھی جمع، انجم بھی جمع، ہم دونوں استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، نجوم بھی اور انجم بھی، ستارے. انقدرت، قدرہ گدلا ہونا. قدورت کا لفظ اسی سے مصدر ہے جو ہم اردو میں بولتے ہیں. دل میں قدورت آ جانا، میل آ جانا، دل میں میل آ جانا، محبت اور انس نہ رہنا. تو وہ وہی کاف دال رے اس کا روٹ ہے قدورت کا. اور اسی کاف دال رے
اس پر اگر ہم درمیانی حرف کو ڈبل کر دیں یعنی باب تفعیل بنا دیں قدرہ ہو جائے گا میلا کر دینا. اور اسی سے یہ لفظ مقدر بنا جسے میلا کر دیا گیا ہو, کیونکہ مقدر اس میں مفعول ہے. قدرہ سے مقدر میلا کرنے والا اس میں فاعل ہوگا, مقدر میلا کیا گیا. کہتے ہیں نا میری طبیعت مقدر ہو گئی یعنی میرے پریشان ہو گئی, منتشر ہو گئی. میری طبیعت جو تھی اس سے ایک طرح سے تنفر کا ایک کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو گئی, طبیعت میں انتشار پیدا ہو گیا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, اور جب ستارے, لفظی معنی کیا ہو گیا ہوا کہ منقدر ہو جائیں گے. اس کے معنی بکھر جائیں گے بھی کیا ہے, لیکن گدلا ہونے کا جو مفہوم شامل ہے نا اس کے روٹ میں, اسی حساب سے بس مولانا فتح احمد جالندھری نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے, اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. اور اذا الشمس کورت کا جو مفہوم میں نے جس طرح بیان کیا اس کو دیکھیں تو یہ مفہوم بڑا خوبصورت نظر آتا ہے. اور جب ستارے بے نور, سورج روشنی سے محروم ہو جائے گا, ستارے بے نور ہو جائیں گے. قیامت کی علامات. فانبجست من حسنتا عشرتا عینا. فانبجست, باب انفعال کی مثال آ گئی. پھر بجسا, بے جیم سین روٹ, اس کے معنی اس نے بہایا, اس نے جاری کیا. بالعموم پانی کے حوالے سے ہی کہا جاتا ہے. بجسا اس نے بہایا یا اس نے جاری کیا. ام بجسا جاری ہو گیا, بہنے لگا, پھوٹ نکلا, اور یہ صیغہ ہے واحد مؤنث کا. فم بجست, پس پھوٹ نکلی, بہنے لگی. لفظی معنی تو یہ ہوا, لیکن یہ واحد مؤنث میں فعل اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اس کا فاعل اثنتا عشرتا عینا, عین چشمہ, اور یہ مؤنث ہوتا ہے. یہ لفظ بھی عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے. عین کے معنی آنکھ بھی ہوتے ہیں اور چشمہ بھی. ایک بات سادی سے یاد رکھیے کہ انسانی جسم جو ہے اس میں جتنے اعضاء دو ہیں وہ سب عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں. مثلا ید ہے, ہاتھ مؤنث ہے. رجل پاؤں مؤنث ہے. رکبہ گھٹنا مؤنث ہے. تو انسانی جسم میں جتنے اعضاء دو ہیں وہ سب عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں. راس, سر, یہ مؤنث نہیں ہے, مذکر ہے. لیکن شفہ, ہونٹ, مؤنث. اس کے آخر میں تو خیر تے ویسے بھی تانیث کی موجود ہے. خیر, تو یہ تو جملہ مترجہ تھا. فم بجست, پس بہ نکلا. کیا؟ اثنتا عشرتا عینا. اثنتا عشرتا 12, اثنتا 2 عشرتا 10 یعنی 12. پس 12 چشمے بہ نکلے, من ہو اس میں سے, اور ہو کی ضمیر ہے پتھر کے لیے, اس پتھر میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا, بارگاہ الہی سے حکم ہوا یہ عصا, یہ لاٹھی جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس پتھر پر ماری ہے. انہوں نے حکم کی تعمیل کی, اس میں سے 12 چشمے جاری ہوئے. 12 قبیلے جو بنو اسرائیل کے تھے ہر ایک نے اپنے لیے ایک ایک چشمہ خاص کر لیا. اسی واقعے کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قرآن کریم کی ہر آیت حکمت کا خزینہ ہے, لیکن یہ آیت خاص حسن و جمال رکھتی ہے اپنے اندر. وما محمد, اور نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, الا رسول, مگر ایک رسول. یہاں اسلام کی جو تعلیم ہے توحید کی, اسے بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا گیا. پھر فرمایا قد خلت, خلا کے معنی ہوتے ہیں وہ گزر گیا. اسی سے اس میں فاعل خالی جو اردو میں بولتے ہیں, اس کے معنی عربی میں گزرا ہوا بھی ہوتا ہے. قد خلت یقیناً گزر گئی, لفظی معنی یہ ہے کیونکہ واحد اور مؤنث کا صیغہ ہے. قد خلت یقیناً گزر گئی, لیکن اس کا فاعل ہے الرسل, من قبل الرسل, رسل فاعل ہے.
جو جمع ہے رسول کی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا irregular plural ہے. ایک تو جمع ایسی ہوتی ہے نا جیسے صالحن سے صالحون واو اور نون بنا کر سالم. دوسری ہوتی ہے جس کے لیے کوئی ایک مخصوص قاعدہ نہیں کہ واو نون لگے بس، بلکہ کئی مختلف قاعدے ہیں، اس لیے ہم اسے irregular plural کہہ دیتے ہیں. تو جہاں irregular plural ہوتی ہے اس کے لیے شروع میں فعل واحد مؤنث آ سکتا ہے، خواہ اس جمع کا واحد مذکر ہو خواہ اس جمع کا واحد مؤنث ہو. تو یہاں پر اسی لیے قد خلت آپ دیکھ رہے ہیں واحد مؤنث کے صیغے میں ہے فعل. یقیناً قد جو ہے وہ تحقیق کے لیے یقیناً گزر چکے من قبل ہی ان سے پہلے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. اور رسول رسول بہت سے رسول آپ سے پہلے بھی گزر چکے، آپ بھی اسی طرح رسول ہیں. فرق البتہ یہ کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں. افہم ماتا، یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں سوالیہ انداز میں ایک بڑا چبھتا ہوا سوال ہے. آفا تو کیا، آ کیا، فا تو، ان اگر، تو کیا، ام ماتا، ماتا روٹ اس کا میم واو تے، اور یہ فعل ہے سادہ شکل میں ماتا، لفظی معنی ماتا وہ مر گیا، موت اسی سے مصدر ہے. افا ام ماتا تو کیا اگر وہ اس دنیا سے رحلت فرما جائیں، او قتلا یا شہید کر دیے جائیں. قتلا اس نے قتل کیا، قتلا وہ قتل کیا گیا، یا وہ شہید کر دیے جائیں. انقلبتم، یہ اب آپ کے باب انفعال کی مثال آئی. انقلبتم تو تم پلٹ جاؤ گے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، پھر دین کو چھوڑ کر واپس کفر اختیار کر لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے پاس اس خدائے واحد کا پیغام لے کر آئے ہیں، اس کی توحید کا، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. اس کے وجود کی، زمانے کے، مکان کے لحاظ سے کوئی قید نہیں، کوئی حد نہیں، نہ اس کے مقام کی، اس کے مکان کی، نہ اس کے زمان کی. تو اس ہستی پر ایمان لانے کی دعوت لے کر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہیں. تو کیا اگر وہ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر تم واپس پلٹ جاؤ گے اپنے کفر پر، اللہ سے انکار کی طرف، وجود باری سے انکار کی طرف، اور اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کرنے کی طرف. آقاب جو ہے وہ عقب کی جمع ہے. عقب یا عقب دونوں درست ہیں. عقب پیچھے آنا آپ کہتے ہیں نا، وہ عقب میں تھا، تو عقب یا عقب دونوں کے معنی ہیں ایڑی، پھر مراد لیتے ہیں پچھلا حصہ. آقاب اس کی جمع. قلبہ اس نے پلٹا، اور شاید قلب بھی انسان کے دل کا نام اسی لیے ہر وقت پلٹتا رہتا ہے نا. تو قلبہ اس نے پلٹا. انقلبہ وہ پلٹ گیا. انقلاب پلٹ جانا، تبدیل ہو جانا. انقلبتم تم پلٹ جاؤ گے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، اپنی ایڑیوں کے بل. ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو پلٹتا ہے اپنی ایڑیوں کی طرف، اپنی ایڑیوں کے بل واپس جاتا ہے کفر کی طرف، شرک کی طرف، فلن یضر اللہ شیئا، تو اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا، وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا. یضر ضرر اردو میں بولتے ہیں، تو اللہ کو کوئی ضرر، ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا، تو اللہ کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا. تو آج کے سبق کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر اس کے بعد نیا مصدر شروع کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.